Shalom everyone, you are watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीज़ों, मसीह से आज की मुलाकात में हमारा मौजू बड़ा ही खूबसूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि मसीह और कलीसिया का जो रिश्ता है वो रिश्ता अज़दवाज है। आज इसी मौजू पर आज बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, पास्टर बेंजामिन रॉकी के साथ। जी पास्टर जी, थैंक यू समंता, गॉड ब्लेस यू। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले फेथ चैनल का और रेवरेंड सिस्टर जॉन बरकत और फेथ चैनल की सारी टीम का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदद किया ताकि मैं खुदा के कलाम की बातों को आपके साथ बांट सकूँ। तो मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और दुआगो हूँ कि खुदा फेथ चैनल को कसरत से तरक्की दे और इसके वसीला से बहुत सारे लोग इसी तरह बरकत को हासिल करते हैं। बिल्कुल, बस अब आपको फिर से एक बार वेलकम कहती हूँ। और जैसे कि हमारा आज का मौजू जो है अज़दवाज के बारे में जी। लोगों ने हम अगर देखते हैं यूरोपियन साइड को, तो अज़दवाज को बड़ा ही एक हल्का सा रिश्ता समझ लिया, उसको आसानी से बना लेते हैं, उसको आसानी से तोड़ लेते हैं। लेकिन मसीहत में और मसीहत ही से हम देखते हैं कि खुदावंद ने बागे अदन ही से अज़दवाज का रिश्ता जो है सबसे पहला रिश्ता रखा, क्योंकि कोई भी रिश्ता जो है बनता इससे पेशतर कि इंसान किसी रिश्ते को आगे डेवलप करते, खुदा ने ये सबसे पहला रिश्ता जो है इंसान की ज़िंदगी में रखा। मेरा आपसे इस मौजू पर सवाल ये है कि अज़दवाज है क्या? जी, बहुत अच्छा सुमिंदा आपने क्वेश्चन किया। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया का जो मुआशरा है वो जो कुछ मर्जी कहे, स्पेशली शादी के तलक से, लेकिन हमने उस शादी को अपनी ज़िंदगी में लेना है जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है। और अगर हम इसका मुताला करें तो ये जो रिश्ता अज़दवाज है ये बहुत मजबूत है और हम इसको कह सकते हैं कि ये अटूट बंधन में बंधा हुआ है। अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करें और देखें हम खुदा उनके कलाम के अंदर से पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। और आज समझता मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आज हम एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नज़दीक तो शायद जो शादी है ये आम सी बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जब हम शादी को देखते हैं तो ये एक बड़ा गहरा मामला है। तो ये एक बड़ा गहरा मामला है और इसको हमने समझना है। और जब खुदा जानवरों को बनाता है, चीज़ों को पैदा करता है, तो उसने जब देखा कि आदम जैसा कोई साथी नहीं है, तो फिर उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसने आदम पर गहरी नींद भेज दी और उसकी पसली में से एक पसली को निकाल लिया और उससे वो हवा बनाकर उसके सामने लाया। और जो ही आप गौर करें इन अल्फाज पर कि जो ही आदम ने हवा को देखा है वो बेख्तियार क्या उठाया कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, यानी ये मेरा बॉडी पार्ट है, ये मेरे बदन का हिस्सा है। और यहाँ से फिर शादी का आगाज़ होता है। और मैं यहाँ पर यह भी आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर खुदा चाहता कि और ज़्यादा अरवा भी हों और ज़्यादा आदम की बीवियाँ हों तो वो बहुत सारी बनाकर भी उसके पास ला सकता था, मगर वो एक ही लाया है। और ये मेरे लिए और आप सबके लिए समझने वाली बात है कि वो सिर्फ मतलब एक हवा को लेके आया है और चॉइस नहीं थी। और ना खुदा ने बागे अदन में बॉयफ्रेंड बनाया ना गर्लफ्रेंड बनाया, बल्कि उसने मियाँ और बीवी बनाए हैं और एक ही को बनाया है। और कलाम खुदा इस बात की भी वजाहत करता है ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा। क्यों कलाम में भी पास्टर लिखा है कि तू अपनी बीवी को अपने बदन की मानद मोहब्बत कर, और अगर वो अपने बदन की मानद मोहब्बत करता है तो उसका बदन एक ही है, वो ज्यादा नहीं है तो उसके साथी ज्यादा भी नहीं है, उसका साथी भी एक ही है। बिल्कुल।
اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شادی ہمیں باغ عدن میں نظر آتی ہے اور اس کا گواہ کون ہے؟ خدا ہے. اور آج بھی شادی کے اندر جو گواہ ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں پاک نکاح کی رسم میں تو بائبل مقدس پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں, لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی. اور ہاتھ کس پہ رکھے جاتے ہیں؟ خدا کے کلام پہ, کلام مقدس پہ. اور کلام مقدس کے تعلق سے یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا خود اپنے ہاتھوں سے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کو دیتا ہے, اور سپردگی جو ہے وہ وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا ایک دوسرے کو اس کے ہینڈ اوور کر رہا ہے. اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے میاں بیوی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنائے, اس نے میاں بیوی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنائے, بلکہ اس نے پیار اور محبت کے رشتے کے لیے بنائے ہیں تاکہ وہ دونوں مل کر ایک رہے. اور اسی لیے تو آدم کہتا ہے کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اور میں ایک سمندر چیز واضح کرنا چاہتا ہوں جو آج کل ذہنوں میں صاف نہیں ہے. شادی بزنس نہیں ہے, شادی ایک عہد ہے. اور میں یہاں تک کہتا ہوں کیونکہ جب میں میرج لائف پڑھاتا ہوں تو میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جب آپ اپنے نکاح نامے پر سائن کرتے ہیں آپ دوسرے ساتھی کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. یعنی اس قدر وفاداری ہونی چاہیے, اس میں بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. اور ابلیس جو ہے وہ مسیحی شادی شدہ جوڑوں کا دشمن ہے, وہ ان کو برباد کرنا چاہتا ہے, تباہ کرنا چاہتا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک کامیاب زندگی بسر کرے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک ساتھی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرے, کیونکہ باتیں اس وقت طول پکڑتی ہیں جب کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں عورتیں مردوں پہ غلطیاں ڈال رہی ہوتی ہیں, مرد عورتوں پہ غلطیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح کوئی معاملہ سلجھتا نہیں ہے بلکہ الجھا چلا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں شک کا موقع نہ دے. ایک شوہر کے لیے بھی ضروری ہے اور ایک بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شک کا موقع نہ دے اپنے ساتھی کو. اور ابلیس شک ڈالتا ہے تاکہ یہ جوڑے جو ہے یہ تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں. اور یہاں پر میں خادموں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور سب سے کہنا چاہتا ہوں, کئی دفعہ بہت سارے خادم سارا دن منادی میں لگے رہتے ہیں اور فیملی کو ٹائم نہیں دیتے. تو اس طرح بھی گھروں کے اندر جو پرابلم ہے وہ پیش آتی ہے, اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں جن کی وجہ سے گھر کا جو سکون ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اور بیوی کا ٹائم بیوی کو دیں, خدا کا ٹائم خدا کو دیں, رشتہ داروں کا ٹائم رشتہ داروں کو دیں, اور اس طرح آپ ایک کامیابی ازدواجی زندگی بسر کریں گے. اور میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بڑی کام کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ آج تک شادی کو نہیں سمجھے. جی بالکل. اور سب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی شادیوں میں مطلب شادی کے بعد جو ہے وہ عورتیں زیادہ جو ہے ڈومیننٹ اپنے ہسبینڈ کو کرتی ہیں, اور جو کہ کلام کے اکارڈنگلی درست نہیں ہے. جبکہ کلام میں لکھا ہے تو اپنے شوہر کے تابع رہے جیسے خدا ان کے. تو بہت سے میرے رشتہ داروں میں بھی مطلب میرے سائڈ میں بھی ہم نے بھی اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کی جو بیویاں ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں اور وہ سارے ہولڈ کو لیے ہوتی ہیں گھر میں, جبکہ کلام کے اکارڈنگ جو ہے شوہر جو ہے وہ گھر کا سربراہ. اچھا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں ایک بات جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے, جو میں نے ایک چیز کو سمجھا ہے کہ جس کا رشتہ بیوی یا شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اس کا رشتہ خدا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں. یہ ایک بڑی کام کی بات ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کی شادی شدہ زندگی کمزور ہے نا تو آپ کی روحانی لائف بھی کمزور ہے. کیونکہ ابھی شروع میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جو ازدواجی زندگی کا رشتہ ہے وہ کلیسیا اور خدا کا رشتہ ہے. تو میں اسی چیز کو ذرا پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی کام کی بات ہے جو آپ نے کی. اور وہ بات کیا ہے
کہ اگر آپ کی میرج لائف کمزور ہے تو آپ کی اسپرچل لائف بھی کمزور ہے. اس میں کبھی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جی ویسے میری شادی شدہ زندگی تو ٹوٹ چکی ہے لیکن میں خدا میں بڑا مضبوط ہوں. بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کوئی خدا میں مضبوط نہیں ہے. اگر آپ خدا میں مضبوط ہوتے تو آپ کی شادی شدہ لائف کیوں ٹوٹتی؟ غور طلب بات ہے. کیونکہ جس سے دیکھتے ہیں اس سے محبت نہیں نبھا سکتے تو جس خدا کو نہیں دیکھتے اس سے کیسے محبت؟ بالکل بالکل. اور میں یہاں پر نا چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک کامیاب کپل کے اندر ہونی چاہیے, ان کو سمیتا میں بیان کروں گا. نمبر 1 تو محبت ہونی چاہیے. ایک شادی شدہ جوڑے کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے وہ محبت ہے. اور خدا نے بھی انسان سے بڑی محبت کی ہے. اس نے باقی ساری چیزوں کو کہنے سے منایا ہے لیکن انسان کو اس نے ہاتھوں سے بنایا. کس قدر اس نے پیار دیا انسان کو کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے. اور پھر ہم غور کرتے ہیں کہ محبت میں بہت ساری باتیں ہیں. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, برداشت کرتی ہے, نازیبا کام نہیں کرتی, حسد نہیں کرتی, بدگمانی نہیں کرتی, بدکاری سے خوش نہیں ہوتی, اور یقین کرتی ہے, امید رکھتی ہے, محبت کو زوال نہیں. اور یہ ساری چیزیں اگر آپ ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کرنتھس کے 13ویں باب کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شادی شدہ لائف بہت زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے. اور پہلے نمبر پر ایک مسیحی جوڑے کے اندر محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر محبت ہے تو پھر سب کچھ برداشت بھی ہوگا. تو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے, محبت تو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ کہتی ہے میں نے تیرے رشتہ داروں سے نہیں ملنا, وہ کہتا ہے میں نے تیرے رشتہ داروں سے نہیں ملنا. بھئی یہ کون سی محبت ہے؟ یہ میرے عزیزوں محبت نہیں ہے. محبت کو زوال نہیں ہے. محبت میں جو رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ محبت میں رشتے بنتے چلے جاتے ہیں. تو آپ اپنی میرج لائف پر غور کریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ غور کریں گے تو وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی بسر کریں گے. اور دوسرے نمبر پر ایک شوہر اور بیوی کے اندر وفاداری کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور میں یہاں پر سمجھتا بڑی خاص بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, اس کو ذرا سنیے گا. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے تو نبھا نہیں پاتے, یعنی جو ہمارے سگے ہیں ان سے تو ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا. اور آج کل جو شادی شدہ لائف میں جو ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی ہے وہ ہے منہ بولے رشتے. وہ عورت کہہ رہی تھی یہ تو میرا بھائی بنا ہوا ہے اور شوہر کہہ رہا جی یہ میری بہن بنی ہوئی ہے. بھائی اپنے بہن بھائیوں سے تو تم کبھی اچھے طریقے سے ملے نہیں ہو, اپنوں کے لیے تو تم نے آج تک کچھ کیا نہیں, سگی بہنوں کو تم پوچھتے نہیں ہو, سگے بھائیوں کو تم پوچھتے نہیں ہو, تو یہ رشتے کہاں سے آ گئے؟ پھر آپ لاس اٹھائیں گے, پھر آپ کے گھروں میں لڑائیاں آئیں گی اور مشکلیں آئیں گی, تو پھر آپ کہیں گے جی یہ کیا ہو گیا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ رشتے جو خدا نے آپ کو دیے ہیں قیمتی ہیں ان کی حفاظت کریں. اور یہ جو آپ نے ایک رسمی طور پر کام بنایا ہوا نا جی یہ میرا وہ ہے یہ میرا وہ ہے, تو پلیز اس کو چھوڑ دیں, اپنے فیملی پر توجہ دیں. یہ میری بیٹی بنی ہے, اپنے بیٹے تجھے پوچھتے نہیں ہیں, نہ تو ان کو پوچھتی ہے نہ تو ان کو پوچھتا ہے. اور پرائیوری کبھی بنے پھر نقصان ہوتا ہے, پھر خاندانوں کے خاندان تباہ ہوتے ہیں اور ساری جو آپ کی میرج لائف ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وفاداری کا ہونا بڑا ضروری ہے. میاں اور بیوی آپس میں کیا رہیں, وفادار رہیں. اور پھر دونوں ایک بات اور ہے کہ دونوں خدا کے ساتھ بھی وفادار رہیں, آپس میں بھی وفادار رہیں اور پھر خدا کے ساتھ بھی وفادار رہیں. یہ بڑی کام کی بات ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر میں بات کرنا چاہتا ہوں برداشت کرنا. یعنی نہ میاں برداشت کرتا نہ بیوی برداشت کرتی ہے, تو پھر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ طول پکڑتے ہیں. اور پھر پہلے کہاں پر ایک خاندان میں لڑائی تھی, پھر وہ پھیلتی چلی گئی, خاندانوں میں چلی گئی,
اور بہت زیادہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. میں کہوں گا کہ شوہر بھی برداشت کرے اور بیوی بھی برداشت کرے, اور دونوں مل کر ابلیس کی اس چال پر غالب آئیں کہ ابلیس چاہتا ہے کہ آپ بے وفا ہو جائیں. تو آپ نے بے وفا نہیں ہونا آپس میں, بلکہ آپ نے وفادار رہنا ہے. اور ابلیس جو ہے وہ بڑا چلاک ہے, وہ شادی شدہ جوڑوں کو الگ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ سیپریٹ ہو جائیں, طلاق تک نوبت آ جائے اور بڑا مشکل ہو جائے ان کے لیے فیملی لائف کو سنبھالنا. اور پھر تیسرے نمبر پر بھی میں ایک بات کروں گا کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. آج موسٹلی کیا ہے, عورتیں ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں اور مرد ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے. وہ سارا دن فارغ, وہ سارا دن کوئی کام نہیں ہے, گلیوں میں محلوں میں, اور بہنیں بیٹیاں کام پر جا رہی ہیں. تو یہ بیٹا ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, بلکہ دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں, دونوں ایک دوسرے سے بات کریں کہ ہم نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جب چھوٹی ذمہ داری پوری کریں گے تو پھر بڑی ذمہ داری ملے گی. پھر آپس میں ان کا رابطہ ٹھیک ہونا چاہیے, میاں اور بیوی کا. جب رابطہ ٹھیک ہوگا تو پھر سارے رشتے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. اور جب رابطہ ٹھیک ہے تو پھر کمزور رشتوں میں بھی زور آ جائے گا. سمجھتا, اگر آپ کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے تو جب آپ آپس میں ٹھیک رابطہ کر لیں گے تو ان رشتوں کے اندر مضبوطی آ جائے گی. میرا بھی یہی سمجھنا ہے کہ ازدواجی جوڑے کو جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر کلام پڑھنا چاہیے اور دعا بھی ساتھ بیٹھ کر کرنی چاہیے, تاکہ اسی طرح ان کا جو روحانی رشتہ ہے خدا سے وہ بھی مضبوط ہوئے اور آپس میں بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ اور پاکیزگی کی طرف وہ ایک ساتھ بڑھیں. اصل ایسی کون سی وجوہات ہے جن کے سبب سے اکثر شادی جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے؟ جی سمنتا, آپ نے بڑا پیارا کوشچن کیا ہے, اور خاص طور پر ابھی جو آپ نے بات کی کہ دونوں مل کر دعا کریں, اس سے ایک تو ان کے جو جسمانی رشتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں, پھر روحانی رشتے مضبوط ہوتے ہیں, کیونکہ دونوں ایک ہی کو فالو کر رہے تھے, وہ میرا اور آپ کا خدا ہے. تو جب خدا کو ہم فالو کریں گے تو پھر خدا ہمارے ان کاموں میں برکت دے گا. تو ابھی جو آپ نے کہا کہ کون سی شادیاں ہیں جو ناکام ہوتی ہیں, تو میں اس کے تعلق سے بھی بتانا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پر تو وہ شادی ناکام ہوگی جو وقت سے پہلے کی جائے. یعنی ابھی لڑکے کی ایج کم ہے, لڑکی کی ایج کم ہے, اور پیرنٹس سوچ رہے ہیں جی ان کی شادی کر دیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, بلکہ وہ آپ کو بھی خراب کریں گے, آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. آپ بار بار آپ کو ان کی کاؤنسلنگ کرنا پڑے گی, اور وقت کے ساتھ اگر شادی کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر بہت پہلے کر دیتے ہیں تو ابھی بیٹی نابالغ ہے, بیٹا نابالغ ہے, ان کو کسی طرح کا تجربہ نہیں ہے. اور ہمارے پیرنٹس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری نہیں لیتے. اصل میں پیرنٹس نے جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو چلنا سکھانا ہے کہ آپ نے بیٹا اس طرح زندگی بسر کرنی ہے, اپنے رشتہ داروں سے اس طرح ملنا ہے. اور بہت دفعہ تو میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جی میں اس کا بڑا تھا تو میں آیا ہوں تو اس سے لڑکی نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا. اب اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ جب شادی ہوتی تو سارے اپنے اپنے پروگرام میں مگن ہوتے ہیں, کسی کو کسی رشتے کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. چند خاص رشتے ہوتے ہیں جن کے بارے میں علم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو فیملی کا کام ہے کہ نئی آنے والی دلہن کو, کیونکہ زیادہ نقصان وہ اٹھا رہی ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آئی. لڑکے نے کم لاس اٹھایا, لڑکی نے زیادہ اٹھایا ہے, اور وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آئی ہے. تو جو لڑکے کا خاندان ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنے سارے عزیز و اقارب سے اس کو متعارف کروائے کہ بیٹا یہ تیرا وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ لگتا ہے, یہ لگتا ہے. تو ان کو سارا اگر بتا دیا جائے گا تو پھر اتنی زیادہ گڑبڑ نہیں ہوگی. اور پھر دوسرے نمبر پر جو دیر سے شادی کی جائے, ایک تو پہلے کی جائے اور پھر دیر سے. یعنی اب وہ 30-35 کا ہو گیا تو اب آپ کو شادی کی فکر لگ گئی ہے, وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. تو یہ دیر سے شادی ہے. تو اس کے بعد ایک اور شادی ہے جو بری طرح ناکام ہوتی ہے, اور وہ ہے جو بہت دیر سے.
یعنی 40-50 پلس چلے گئے اور پھر اس کے بعد شادی کر لی، تو اس میں بھی بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور میں ایک خاص بات سمنتا بتانا چاہتا ہوں. آپ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کویشچن بھی کر رہے تھے کہ شادی کے اندر بالغ اور نابالغ جو شخص ہیں اس کے تعلق سے آپ جاننا چاہ رہے تھے. تو میں اس کے تعلق سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ بالغ اور جو نابالغ شخص ہیں اس کی کچھ نشانیاں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا. تو سب سے پہلے نابالغ، یعنی اگر اس کی شادی ہو گئی ہے نابالغ شخص کی تو وہ موڈی ہوگا، موڈ میں رہنے والا. موڈ ہے تو بلا لیا، موڈ ہے تو نہیں بلا لیا. اور جو موڈ کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، یہ میں آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں. جو موڈ کرنے والا شخص، موڈ میں رہنے والا شخص ہوتا ہے تو وہ غصے والا بھی ہوتا ہے. وہ غصہ بڑا جلدی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس پہ اپنی عمر پہ نہیں جانا کہ اس کی عمر کتنی ہے. اگر وہ غصہ کرنے والا ہے تو وہ بیبی کرسچن ہے، یعنی بے شک وہ 35 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، لیکن اگر اس کے اندر بچوں جیسی حرکتیں ہیں تو پھر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بیبی مائنڈ ہے. یہ بات بات پر روٹ جاتا ہے، غصہ کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ پھر اس کا ذہن جو ہے وہ بچے کی طرح ہے. بچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غصہ کرتا ہے. تو اسی طرح وہ جو نابالغ شخص ہے وہ بھی غصہ کرتا ہے. اور پھر نابالغ جو شخص ہے وہ ہر جگہ بڑا بننے کی کوشش کرے گا. بڑے موجود بھی ہوں گے تو وہ بڑا ہی بننے کی کوشش کرے گا، جیسے سب کچھ وہی ہے. اور اس کے ساتھ پھر ایک اور بات ہے کہ نہ صرف بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اپنی بات بھی منوانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے پھر نہ مسئلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. پھر نابالغ جو شخص ہے یہ الزام لگاتا ہے. کئی جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اصل میں وہ میچور نہیں. میچورٹی کی ضرورت ہے، اور جب وہ میچور ہو جائیں گے تو پھر یہ بات نہیں کریں گے. اور نابالغ جو شخص ہے وہ بات پہلے کرتا ہے اور سوچتا بعد میں. یعنی بات منہ سے نکال دی، اچھی ہے، بھلی ہے، بری ہے، وہ نکال دی اور بعد میں سوچے گا. اور پھر نابالغ جو شخص ہے، یہ میں شادی شدہ جوڑوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں صرف ایک مرد کی بات نہیں ہے، عورت کی بھی بات ہے. عورتیں بھی جلد باز ہوتی ہیں، عورتیں بھی جلد فیصلے کرتی ہیں. اور پھر جو نابالغ شخص ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ ہر کام میں جلدی کرے گا. اس کو جلدی بڑی ہوگی، یہ بھی جلدی سے کر لو، وہ بھی جلدی سے کر لو، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. اور پھر جو نابالغ شخص ہے وہ آزادی پسند ہے. وہ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا، کسی بڑے کی بھی. کوئی ساس سمجھا رہی ہے، سسر سمجھا رہا ہے، باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، وہ کسی کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا ہوگا، آزادی پسند ہوگا. اور جو آزادی پسند ہے وہ پھر بعد میں کیا اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. اور یہ جو نابالغ شخص ہے نا، یہ لوگوں پر بڑا بھروسہ کرتا ہے اور خدا پر کم کرتا ہے. یعنی اگر آپ کو بات سمجھائیں گے کہ خدا اس طرح کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بجائے اس کی کہ خدا کی بات پر یقین کریں، وہ لوگوں کی بات پر یقین کریں. نہیں، مجھے فلاں شخص نے کہا تو لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتی. بالکل. اور ایک اور خاص سے اپن ایک اور بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی تعریف کرے گا خود سے، اور بہت زیادہ. بالکل. اور پھر اپنے آپ کو ترجیح دے گا ہر جگہ پر. آپ کسی بھی جگہ اس کو کسی بات میں لے جائیں، کسی شادی کے پروگرام میں لے جائیں، یہ ہر جگہ پر اپنے آپ کو ترجیح دے گا. میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور کرے گا کچھ بھی نہیں. پھر ایسا شخص تنقیدی ہوگا، اپنی تعریف کرے گا، اور اگر وہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہے تو پھر تنقید کرے گا. اور ایسے ہم نے بڑے مسائل دیکھے ہیں شادیوں پہ کہ جی فلاں شخص نے بات کر دی، ان کا داماد تھا اس نے بات کر دی، ان کا بیٹا تھا اس نے بات کر دی، اس کی بیٹی نے بات کر دی. تو پھر اس کے بعد یہ وقت کو ضائع کرے گا.
بالکل عزیزو، آپ بھی وقت کو نہ ضائع کیجیے گا، اور جو باتیں آج خداوند کے کلام سے ان کے بندہ کے ذریعے سیکھ رہے اس کو ضرور غور سے سنیں، اور آگے بھی مزید اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اور ضرور پوری ویڈیو کو دیکھیے گا کیونکہ یہ بڑی ضروری باتیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ازدواجی رشتہ جو ہے وہ کامیاب ہو تو اس ساری ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اور مزید ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو بس اب مزید اس کے بارے میں ایک بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں. جو نابالغ شخص ہے نا، اس کے لیے دوسروں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. خود وہ معافی چاہتا ہے لیکن دوسروں کو معاف نہیں کرتا. یعنی اگر اس کا کوئی قصور ہوگا نا تو وہ فوراً معافی مانگ لے گا کہ جی مجھے معاف کر دیں. تو جب کوئی اور کو قصور کرے گا تو اس کو اس کے لیے معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ نابالغ شخص جو ہے وہ نہ صرف اپنے ازدواج میں اس قدر کمزور ہے بلکہ روحانی طور پر بھی اور معاشی طور پہ بھی بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کے رشتے میں. اب دیکھیں شک کی بات ہے تو شک تو انسانوں پر بھی ہوتا ہے اور شک لوگ خدا پہ بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں. اور پھر یہ جو نابالغ شخص ہے نا یہ پچھلی باتوں کو بڑا یاد کرتا ہے. ابھی لڑائی حال کی ہے کسی اور وجہ سے تو وہ پچھلی باتوں کو لے آئے. یہ اس میں مرد بھی شامل ہے، شوہر بھی شامل ہے اور بیویاں بھی شامل ہیں کہ نئی بات کوئی نہیں ہوئی تو پچھلی باتوں کو لے کر بیٹھ گئے. اور اس کے برعکس جو بالغ شخص ہوتا ہے وہ دوسروں سے پیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ بچ جائے. اور جو بالغ شخص ہے وہ پلاننگ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے، انتظار کرتا ہے خدا کے وقت کا کہ خدا مجھے وقت پر سرفراز کرے گا. آج بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب شادی کے بعد بچوں میں تھوڑی دیری ہو جاتی ہے، بچے پیدا نہیں ہوتے، تو وہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کی طرف نکل جاتے ہیں، جادوگروں کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور راستے کو اپنا لیتے ہیں. تو جو بالغ شخص ہے وہ خدا پر انحصار کرتا ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کا توکل جو ہے وہ ہمیشہ خدا پر ہی ہوتا ہے. اور پھر وہ سمجھوتا کرنے والا ہوتا ہے. آپس میں وہ میاں بیوی سمجھوتا کرتے ہیں اور پھر وہ برداشت کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر جو خاص ایک بات ہوتی ہے وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی، انسان غلطی کر سکتا ہے تو وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے اندر معافی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور بڑوں کی وہ عزت کرتا ہے. تو ان باتوں کو یاد رکھیں. آپ اگر آپ کامیاب ازدواجی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے تعلق سے مسیح کے ساتھ جو ملاقات میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، رشتے بہت قیمتی ہیں اور اسپیشلی جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے یہ بہت قیمتی ہے. آپ آج بھی اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں. آپ چھوڑ دیں ان رشتوں کو. اور میں ایک تجربے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کا شوہر آپ کو کسی کے گھر جانے سے منع کرتا ہے یا آپ کی بیوی آپ کو کسی کے گھر جانے سے منع کرتی ہے تو پلیز آپ باز آ جائیں، اپنے رشتوں کو بچا لیں. شادی کا رشتہ بہت انمول رشتہ ہے اور یہ ایک اٹوٹ بندھن ہے. کیا ہم گیت میں گاتے ہیں جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو جدا نہ کرنا، یعنی خدا نے جوڑا تو پھر خدا جدا کرے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج خدا کا روح آپ سب سے بات کر رہے ہیں. آپ میں سے بہت سارے اس وقت جو پے ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں، خدا کا روح آپ کی زندگیوں سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو بچا لیں. آج ہی موقع ہے. سمجھتا ہی میں روح کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں بالکل کہ یہ آج رشتے کو بچا سکتے ہیں. بالکل یہ سیکھنے والی باتیں ہیں کہ ہم کس طور سے اپنے ازدواجی رشتے کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے بھی کہا کہ شروع سے ایسا نہ تھا کہ میاں بیوی جو ہے وہ الگ کیے جائے. تو یاد رکھیں کہ آپ کے بیچ میں الگ ہونے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں.
تو اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے اسے ضرور کیجیے، اور اپنے آپ کو خداوند کے سپورٹ کیجیے کہ وہ آپ کو حکمت بخشے، اور وہ آپ کو جب حکمت بخشے گا تو وہ جب آپ کے اندر میچورٹی کو لے کر کے آئے گا تو آپ اپنے ازدواج کو بڑے ہی زبردست طریقے سے چلا سکتے ہیں اور بچا کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے پاس موقع ہے، آج ہی اپنی غلطی کو تسلیم کیجئے، یا اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے اور آپ رشتہ بچائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت خوبصورت گواہیاں ہم تک پہنچیں گی کہ آپ نے اپنے رشتے کو بحال رکھا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی بس صاحب بہت شکریہ، اور اس ساری معلومات کے لیے بھی جو آپ نے اکٹھا کر کے ہم سبوں تک پہنچائی ہے تاکہ لوگ اپنے ازدواجی رشتے کو بچا سکیں۔ عزیزو، مسیح سے اور کلیسیا کے رشتے کو بھی ہم جانتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس میں بھی وفادار رہیں، اور محبت سے تو خالی بالکل نہ رہیں، کیونکہ محبت کرنا مسیح یسوع نے کہا کہ یہ پہلا اور بڑا حکم ہے کہ ہم اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھیں۔ عزیزو، آج کے اس پروگرام سے، اس سارے کلام کے باتوں سے اور ازدواج کے سارے موضوع سے جو کچھ بھی سیکھا ہے، یقیناً آپ نے بہت برکت پائی ہے، اور اپنے ازدواج کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے ضرور اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کیجیے گا۔ ہمارا وقت یہی ختم ہوتا ہے، ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فیتھ ٹی وی سلسلہ برکت پر۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان۔